मदीनतुल मुनव्वरा की एक गली से हुजूर गुजर रहे हैं। एक ऐसा मकान बन रहा था जो तर्ज तामीर हुजूर को पसंद नहीं था। किसी सहाबी से पूछा, यह किसका मकान है? कहा फला अंसारी का। हुजूर गुजर गए, कुछ नहीं कहा। वो अंसारी सहाबी उस सहाबी को मिले तो कहा कि हुजूर गुजरे थे, तेरे मकान को देखा था, चेहरे के तेवर बता रहे थे कि वो मकान हुजूर को पसंद नहीं आया। जुबान से तो कुछ नहीं कहा हुजूर ने, लेकिन हुजूर के चेहरे पे जो पसंदीदगी के आसार नमूदार होते हैं किसी को देख करके खुशी के, वो हुजूर के चेहरे पे नहीं थे। मुझे लगता है कि शायद हुजूर ने उस मकान को पसंद नहीं किया। उसने कहा अच्छा कहा, हाँ। उसने कुदाल पकड़ा और वो मकान जमीन बोस कर दिया। मलबे का ढेर लग गया। 2-4 दिन के बाद दोबारा उधर से गुजर हुआ तो देखा मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। पूछा यहाँ मकान था, आज मलबे का ढेर देख रहा हूँ। बुलाओ सहाबी को बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, आज देख रहा हूँ मलबे का ढेर है, क्या हुआ? अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखें, अकीके से लेकर वलीमे तक देखें, निजी जिंदगी से लेकर तर्ज सियासत तक देखें, नशिस्त व बर्खास्त से लेकर के अपनी जिंदगी के चाल चलन पर गौर करें। हमारा कोई ऐसा अमल तो नहीं जो हुजूर को पसंद नहीं। कहा सुना था आपको पसंद नहीं। यह है मोहब्बत का रंग, यह है उल्फत का आहंग। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक साहिब आए जिन्होंने हुजूर से सलाम अर्ज किया तो आका करीम ने रुख फेर लिया। अल्लाह अकबर। रश में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग मिल रहे हों तो सब की तरफ इल्तिफात नहीं हो पाता, कोई नज़रअंदाज हो जाता है, रश में किसी से बात नहीं भी हो पाती। तो उन्होंने ये समझा शायद ऐसा हो गया, तो वो जिधर रुख फेरा उधर से जाके हुजूर को दोबारा सलाम कर। तो जब उधर से जाके सलाम किया तो हुजूर ने फिर रुख फेर। अब उन्हें यकीन हो गया कि हुजूर मुझसे नाराज़ है, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि नाराज़गी का सबब क्या है, वजह क्या है, नाराज़ क्यों है। हम तो जब देखते हैं कि कोई बड़ा बुजुर्ग, पीर, उस्ताद, मुर्शिद, वालिद नाराज़ हो जाए और हमें ये ना पता हो कि वो नाराज़ क्यों हुआ है, तो हम खुद नाराज़ हो जाते हैं। हम उससे वजाहत तलब करते हैं कि आप वजाहत करें कि आप नाराज़ क्यों। लेकिन ये सहाबी दूसरे सहाबा से पूछते फिर रहे हैं कि मुझे लगा हुजूर नाराज़ हैं, लेकिन ये वजह मालूम नहीं कि नाराज़ क्यों हैं। तुम बता सकते हो कि हुजूर नाराज़ क्यों हैं? तो इन्होंने गौर किया तो कहा तूने ये सोने की अंगूठी पहन रखी है और अल्लाह के महबूब इसको आतिश दोज़ख का अंगारा करार दिया है। मर्द के लिए सोना और चांदी हराम है, शायद नाराज़गी का सबब ये हो। उसने कहा मैं सफ़र पे था और चूँकि जब ये हुर्मत आई है तो मैं यहाँ नहीं था, तो शायद यही वजह हो। आगे बढ़े, अंगूठी उतार के हुजूर की खिदमत में पेश करते हुए कहा हुजूर इस वजह से नाराज़ हैं, ये रही। तो आका करीम ने उसके हाथ से अंगूठी पकड़ी और यूं फेंक दी। नाराज़गी का सबब यही था। नाराज़गी ख़त्म हो गई। मजलिस लगी है, वो भी बैठ गए, बाकी भी बैठे। मजलिस के इख्तिताम को पहुंची, लोग पलट के जाने लगे तो ये सहाबी भी उठे और वापस जाने लगे। तो किसी ने कहा साहिब वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते, शरअन तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, लेकिन कीमती धात है, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, तो इसको उठा लो। तो सहाबी ने जो जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं इसको कभी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। सोना है, चांदी है, हीरा है, लाल है, पकराज है, पड़ा रहे, नहीं उठाऊंगा। वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। मैं और आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया, कोई ऐसा रवैया तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया, कोई ऐसी आदत तो नहीं उठाए फिर रहे, कोई ऐसा कारोबार तो नहीं उठाए फिर रहे, कोई ऐसी दोस्ती तो नहीं उठाए फिर रहे,
جس کو حضور نے پھینک، کوئی ایسا لہجہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری محبت کھڑی کہاں ہے، اور ہماری محبت صرف زبانوں پہ تھرکتے ہوئے نعروں تک ہی محدود تو نہیں ہے۔ ہماری محبت جو ہے وہ صرف جھنڈیوں اور چراغاں تک محدود تو نہیں ہے۔ میں جھنڈیوں اور چراغاں کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ کہیں جھنڈیاں تمہارے گھروں کی دیواروں پہ ہی چپکی نہ رہ جائیں، کوئی آگے بڑھیں اور دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ بھولیں۔ صرف چراغاں بنیروں پہ ہی نہ ہو، دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آئیں اور یہاں بھی کوئی دیا روشن کریں، یہاں بھی بہت اندھیرے ہیں۔ صرف گلیاں ہی صاف نہ کرتے رہ جائیں کہ یہاں میلاد کا جلوس گزرنا ہے اور ان کو صاف ہونا چاہیے، کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں بھی آئیں۔ حسد کے، حقد کے، بغض کے، کینے کے، نفرتوں کے بہت سارے ڈھیر دل کی گلیوں میں بھی پڑے ہیں۔ تمہارا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، تمہارا باطن بھی صاف ہونا چاہیے، کیونکہ عمومی طور پہ آج کی تاریخ میں ہمارے رویے یہ ہیں کہ ہم ظاہر کی صفائی پہ زور دیتے ہیں اور ہمارا باطن گدلا اور میلا رہتا ہے۔ سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدا نوئے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ سارا زور جلدوں پہ نہیں بلکہ اس کے اوراق پہ بھی ہونا چاہیے۔ اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے اور حضور نے وضو فرمایا، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ کہانی آپ نے کسی لوک داستان میں نہیں دیکھی ہوگی کہ محبوب لعاب پھینکے اور وہ محب کے ہاتھوں پہ ہو۔ یہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر! بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا۔ ایک صحابی سے کہا، اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا، ٹھکانے لگائے؟ جی جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نے سوچا ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں آپ کا خون شامل ہو جائے تو اور سعادت کیا چاہیے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے خون کیوں پیا، بلکہ فرمایا، یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو حضور کے لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کے خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور وضو کرتے ہیں تو وہ اترن حضور کے وضو کا غسالہ نور، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی جو اعضاء سے چھو کر نیچے گرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور پھر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا، وہ کسی صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا، ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ تو وہ اس گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ محبت کا یہ منظرنامہ جب حضور نے دیکھا تو فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا جب عروہ نے اعتراض کیا تھا اور اس کا جواب سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ ہوا۔ آج یہ منظر ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو آقا کریم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں جانے دے رہے؟ تو نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے، انہوں نے جو کیفیت قلب تھی وہ بیان کی۔ اب سنیے حضور نے کیا کہا۔ عالی مرتبت سامعین، جب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ عمل تمہارا تمہیں مبارک ہو، اس کی حضور نے نفی نہیں کی۔
اور اگر درست نہ ہوتا تو نبی کے اوپر لازم تھا کہ اس کی نفی کرتا۔ ایسے کئی مواقع ہیں جب سورج کو گرہن لگ گئی حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کے وصال پر، تو صحابہ نے یہ بات کہی کہ حضور کے بیٹے کے وصال پر سورج نے بھی سوگ منایا ہے۔ تو آقا کریم نے بلال حبشی سے کہا ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ۔ ممبر لگ گیا، لوگ آ گئے تو حضور خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کر کے کہا لوگوں سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم۔ اچھی طرح سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کر۔ ایک ایسی بات لوگوں کے اندر عقیدہ بننے لگی تھی جو نفس الامر میں ایسا نہیں تھا، تو حضور کے ذمے تھا کہ حضور اس کی نفی کرتے۔ یہاں حضور نے نفی نہیں کی کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر کیوں گرنے دے رہے ہو اور کیوں نہیں گرنے دے رہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا یہ مظہر آنے والوں کو عمل سے کہیں دور نہ کر دے اور وہ صرف اسی کے لیے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور باقی پوری شریعت کہیں نظر انداز نہ ہو جائے، تو حضور نے اس کی نفی کیے بغیر فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ کام بھی درست، لیکن 3 کام اس کو کرنے چاہیے اس مقصد کے لیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو۔ فرمایا سب سے پہلے جب بھی بولے سچ بولے، یعنی تمہاری محبت کے پرکھنے کا، تمہاری محبت کے امتحان کا، تمہاری محبت کی علامت کا، تمہاری محبت کی پہچان کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب بھی بولے سچ بولے، چونکہ مومن مسلم وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اللہ اکبر، پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر بھی جائے، بشری تو ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشری تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں بکتا چلتا، تاجر کہے سودا ہی نہیں بکتا، میں کہتا ہوں یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا پر ان کی بات کا اعتبار ہے، وہ تو جھوٹ انہوں نے سنا بھی نہیں کبھی، وہ جھوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو ان کا سودا کیسے بکتا ہے؟ اور ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو کیسے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لیکن آج ہم جھوٹ کو فن بنا لیں اور کہیں کہ ہم عاشق ہوتے ہیں، تو اس ایسے عشق کو نہیں مانا گیا، ایسے عشق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، ہمیشہ سچ کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ علی مرتبت سامعین، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام آدمی تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے حساس اور نورانی فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے۔ جو رحمت کے فرشتے رحمت کی ڈلیوری لے کر ہمارے گھر دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کی وجہ سے 1 میل پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو رحمت کا پارسل ہمارے حصے کا ہمیں ڈلیور کرنے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ جب بولا جاتا ہے، کسی کوئی شخص بولتا ہے تو 1 میل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولیں، بہویں بھی جھوٹ بولیں، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببو کے اٹھ رہے ہوں گے، تو فرشتے تو شہر سے باہر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے گھر میں ہمارے حصے کی جو رحمت لے کے آنی تھی فرشتوں نے، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے بدبو کی وجہ سے۔ اور ہم کیا سمجھے؟ کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، اب بھاگے عاملوں کے پاس۔ اب عامل تو بیٹھا اس لیے ہے، وہ اگر کہے گا میاں تمہارے گھر میں مصلی نہیں بچتا، تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، تمہارے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، نحوست اور بے برکتی اس کی ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، وہ اگر یہ کہے تو اس کی تو دکانداری ختم ہو گئی۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم وقت پہ آگے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے، تمہارا ککھ نہیں رہنا تھا، اور اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے ہفتے آنا پڑے گا، اتنی اتوار اور اتنے پیر آپ کو آنا پڑے گا۔ اور پھر ایسے عمل میں سب عاملوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی 1000 میں سے 1 اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ جو ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں
یہ سب دھندے ہیں، مکر ہے، فریب ہے، اور ہم ان کے پاس چلی جاتے نہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اور میاں برکت کیسے آئے؟ جو برکت ہمارے حصے کی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں، آگے آ نہیں پا رہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں چراہوں کے اندر اتنا تعفن پھیلا ہے، اتنی عفونت پھیلی ہوئی ہے جھوٹ کی وجہ سے کہ نورانی فرشتے شہر میں داخل ہی نہیں ہو پاتے، اور بے برکتیاں ہیں۔ اور ہم پھر ایسے لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے وہ مزید ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور یہ تعویذ آپ نے جلانے ہیں، ان کو وزن کے نیچے رکھنا ہے، اس کو یوں کر لینا ہے، اس کو یوں کر لینا ہے، اور ذوف الاتقادی کے مرض کے اندر ہم دھنستے چلے گئے، رحمت سے بھی محروم ہو گئے۔ وہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ مومن سچا ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو چیزیں تو حضور نے ایسے بیان فرمائی اور ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضور، اور پھر اس کے بعد حضور نے ٹیک چھوڑ دی، یہ اس تیسری چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ فرمایا الا وقول الزور، اور سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بار بار ارشاد فرما رہے تھے اور ہم آرزو کر رہے تھے لیتہ سکت، کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لے، جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے اس بات کو، لیکن امت کے ساتھ ہمدردی اتنی ہے کہ بار بار حضور ارشاد فرماتے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ تو جھوٹ اتنی بری چیز، اور ہمارے نزدیک یہ کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا، جزو لا ینفق بن گیا۔ بات بات میں جھوٹ بولیں گے، مذاق میں جھوٹ بولیں گے، ہنسی میں جھوٹ بولیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ بولیں گے۔ ہمارے ہاں جھوٹ کوئی بات ہی نہیں رہی، جبکہ جھوٹ ایسی نحوست ہے جو خاندان کھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جو یہ چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، تو اس کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوگا سچ بولنا ہوگا۔ دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا، اگر وہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیسے امانت میں خیانت کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے آقا صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں؟ حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور حضور کو شہید کرنے کے در پہ ہیں کفار مکہ، اور آقا کریم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور ان کی امانتیں واپس دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتوں کا اتنا خیال ہے، اگر کسی نے امانت کی ادائیگی کا حسن سیکھنا ہو تو وہ آمنہ کے لال سے سیکھے۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو اس کا حق مجاورت ادا کرے، اگر تم چاہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو۔ اللہ، جو تمہارے ہمسائے میں آ بسے، فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئی ہیں کہ مجھے لگا کہ جس طرح ہمسایہ وراثت میں حقدار ٹھہرا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلی شکایت جو اللہ کے حضور پیش کرے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ یہ تو آپ نے سنا علماء سے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلے سوال جو کرے گا، شکایت جو لگائے گا وہ ہمسایہ لگائے گا۔ یہ ہے محبت کی پرکھ۔ شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو آپ نے مشکل پینڈے ڈال دیا، ہم نے تو آسان راستہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بس 4 نعرے لگائیں، ایک جلسہ کروائیں اور عاشق رسول بن جائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہے اگر 4 نعروں سے کسی کو عشق کی سند مل جائے؟ میں اپنی فطرت میں بخل تو نہیں رکھتا، لیکن یہ جو معیار دیا ہے یہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو پھر تمہیں اس معیار پہ اترنا ہوگا۔ جب بھی بولو گے سچ بولو گے، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت نہیں کرو گے، اور جب تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر ہمسائیگی کا، مجاورت کا تم حق ادا کر۔ تو عالی مرتبت سامعین، آئیے
آج کے اس اجتماع میں، آج کی اس کانفرنس کے اندر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا جو معیار ہمیں بتایا گیا اس کے مطابق ہمارا نصاب پورا ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس نصاب کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ محبت کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ بندہ جو کہہ لے ہم نے تو اپنی خواہشات کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے، تو پھر صاحب ہم جو ہے وہ یہ پھر رسم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنی محبت کو اس معیار کی مطابقت کے اندر دیکھیں اور لائیں، اور پھر وہ محبت اگر اس معیار کی مطابقت میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی حضور سے اگر وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتے ہو تو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں رکھ دیں گے، کتاب بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس کی شرط لگائی کہ حضور سے وفا کا رشتہ، وہ محبت جو مطلوب ہے، شریعت کا مطلوب، جو مقصود ہے شریعت کا مقصود، اس مقصود محبت کے دائرے میں جب آ جاتے ہیں تو میرے رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھوں گا۔ یہ کافر لگتے کیا ہیں؟ لیکن تم معیار پہ تو پورا اترو، تم معیار پہ پورا اترنا ہی نہیں چاہتے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں انعام مل جائے، تو یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وہ پیر صاحب کے پاس ایک مرید صاحب آتے ہیں کہ جناب دعا کرو کہ میں بورڈ میں پہلی پوزیشن لے جاؤں۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ بیٹا آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے، تو بتائیے پیپر آپ کے اچھے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا پیپر تو میں نے دیے ہوئے نہیں۔ تو کہا کہ تم مجھے احمق سمجھتے ہو یا خود احمق ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے پیپر دیے ہی نہیں اور مجھے کہہ رہے ہو کہ بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جس نے کوئی محنت ہی نہیں کی، جس نے کوئی اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کوئی ورک ہی نہیں کیا، ہوم ورک ہی نہیں کیا، جس نے محنت ہی نہیں کی، شریعت نے جو نصاب ایک مومن کا دیا ہے اس نصاب کو اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، عملاً اس کا کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل ہی نہیں بنایا، اور وہ کہتا ہے اللہ ہم دنیا کے اوپر پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ تو میاں تم کیوں آگے ہو گئے؟ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ وہ کافر بھی محنت کرے گا تو وہ اجر پائے گا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کافر کا صلہ صرف دنیا پہ آخرت میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ محنت کافر کرے اور اجر مومن پا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو من جہدہ وجدہ، جو محنت کرے گا نتیجہ اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ جب اقبال نے وہ شکوے کی زبان کھولی نا کہ کافر کو دیے حور و قصور تو مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو جواب میں پھر جواب شکوہ آتا ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، تمہارے اندر وہ سچی طلب ہی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اس کی اہلیت کا ثابت ہی نہیں کیا کہ ہم اس کے اہل ہیں، تو پھر تم دعوی، تم نے تو داخلہ تک نہیں بھیجا ہے، تم نے تو رت جگہ نہیں کاٹے، تم نے تو محنت نہیں کی، تم تو کمرہ امتحان میں بیٹھنے سے بھی قاصر ہو اور کہتے ہو کہ بورڈ میں پوزیشن ہماری ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو آپ جانتے لہجہ تلق ہو گیا تھا اور فتویٰ بھی متوجہ ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ سخت لہجہ ہو گیا، لیکن ذرا اب اس کا جواب سنیے، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، بس یہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیا، بلکہ اقبال نے یہاں ایک اتنی خوبصورت بات کی، ببند صوفی و ملا اسیری
حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین ہوا آساں میری۔ جاہل ملا اور کاہل صوفی کے، کاہل ملا اور جاہل صوفی کے تو ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ تجھے جینے کے ڈھب سکھاتی ہے۔ عالی مرتبت سامعین، محبت رسول کانفرنس میں آنے والوں، آئیے ہم اس محبت کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر۔ عمومی طور پہ تو محفل میں آنے والوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم آگے ہو تو بخشے ہی گئے ہو۔ وہ نعت خاں کہتا ہے کہ نعت سنن والا، نعت سنان والا، ذوق شوق تے نل نعرے لان والا، وہ سارے جنتیوں، جنت کا حکم ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اگر جنت ایسے مل جائے، لیکن جو دین ہم نے پڑھا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا الجنت تحت ظلال السیوف، وہ برستی تلواروں کے سائے میں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ خباب بن ارت حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے جو قریش نے تکلیفیں دی تھی ان کا قصہ سنایا، اور بہت درد بھرا قصہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل تو ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا لیکن حق سے پھر بھی برگشتہ نہیں ہوئے، اور ہمارے لیے تو سحری کا اٹھنا، فجر کا اٹھنا بھی محال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جنت ہمارا ہی مقصوم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن جو ضابطہ دیا گیا، جو منشور دیا گیا، جو جنت کا راستہ دیا گیا، جو نصاب دیا گیا، اس نصاب کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو یہ امت ہی غالب رہے گی، ورنہ جو مرضی کرتے رہیں یہ خالی نعروں سے غلبہ نہیں ہوگا۔ ہمیں عملی زندگی میں آنا ہوگا، ہمیں ناپ تول سے لے کر کے اپنے ایک ایک بول تک، اپنے رویوں سے لے کے طرز معاشرت تک، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے لے کر کے ہمیں ہمسایوں کے ساتھ خوبصورت رویوں سے، دیانت داری سے لے کر امانت داری تک، پورا دین پیکج ہے۔ دو چار پانچ چیزوں کا نام نہیں ہے دین ایک نظام ہے جو حضور لے کر آئے۔ 23 برس کے اندر حضور کے سینے پر قرآن اترا، اور وہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ تھا، اور ہم شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، ہم اس حضور کے لائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں، نہ کسی کے مغالطے میں رہیں، نہ کسی کے دھوکے میں رہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ حضور آپ جو لے کے آئے ہیں، ہم من و عن اس کو قبول کریں گے، اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی غلامی اور آپ کی نوکری کو اختیار کریں گے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اور میرے استاد، میرے مرشد گرامی نے کہا تھا، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ ذرا اس شعر سے میں اس شعر پر اختتام کرتا ہوں، لیکن اس شعر کو سمجھ لیجئے گا۔